बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार कादवी। और बड़ी खबर ये कि इमरान खान के खिलाफ एक और नई FIR दर्ज हो गई है। कत्ल का मुकदमा दर्ज हो गया है और हुकूमत ने इरादा जाहिर किया कि इमरान खान साहब को इस केस में भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा या किया जा सकता है। तो हुकूमत इमरान खान के खिलाफ मुकदमे पे मुकदमा दर्ज कर रही है, लेकिन खान साहब भी पीछे हटने वाले नहीं है। और खान साहब ने आज लाहौर में रैली निकालनी है, लेकिन वो रैली क्यों निकाल रहे हैं और उन्होंने आज के दिन का इंतखाब क्यों किया, जबकि इस्लामाबाद में उनके हवाले से एक बड़ा ही अहम केस है और इस केस में उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए जा चुके हैं। और अब दोबारा क्या इमरान खान साहब उस केस में पेश हो गए या, और ये केस है तोशा खाने का केस। इसके अलावा तोशा खाने का रिकॉर्ड सामने आ गया और जिसने साबित किया कि इस हमाम में सारे नंगे हैं, लेकिन एक नंगा ऐसा है जो इस हमाम से बाहर निकल भागा और उसने सारे नंगों को बदनाम कर दिया। वो नंगा कौन है, हम आपको बताएंगे। जिले शाह केस में बड़ी डेवलपमेंट है और वो डेवलपमेंट ये है कि जिले शाह की वालदा का एक इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने इमरान खान को उनके कत्ल का जिम्मेदार करार दिया है। जिले शाह की वालदा कहती है कि मेरा बेटा इमरान खान की हिफाजत के लिए उसके घर के बाहर बैठा रहता था, लेकिन उन्होंने मेरे बेटे की हिफाजत नहीं की, यानी इमरान खान ने मेरे बेटे की हिफाजत नहीं की। तो इमरान खान साहब मेरा बेटा लौटाएं, उसका कत्ल एक साजिश है और ये इतनी बड़ी साजिश है कि सिर्फ 10 से 15 मिनट में पूरे पाकिस्तान को उसके कत्ल की खबर हो जाती है। और ये उसकी वालदा का जो शिकवा है वो ये कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने उनके बेटे की हिफाजत नहीं की और जो उनके बेटे के कत्ल की साजिश तैयार की गई, उस साजिश के हवाले से भी वो इल्ज़ामात इमरान खान साहब पर ही लगा रही हैं। इसके अलावा बड़ी खबर एक और है और वो खबर है कि इमरान खान साहब को रैली की इजाज़त मिल गई है और आज वो लाहौर में रैली निकाल रहे हैं, लाहौर में पावर शो कर रहे हैं। उन्हें आज पूरी इजाज़त दे दी गई है कि वो रैली निकाले और रैली मशरूत तौर पर निकालने की इजाज़त दी गई है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लगाई गई है, लेकिन जब रैली निकलेगी तो ये टर्म्स एंड कंडीशन कितनी फॉलो होगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अंदाज़ा ये है कि इमरान खान साहब जो है वो पूरी ताकत से आज अपना एक तवील अरसे के बाद जब से वो उनकी टांग पर गोली लगी है और वो इस्लामाबाद का आखिरी धरना या लॉन्ग मार्च करके वापस आए हैं, पहली बार पावर शो कर रहे हैं, यानी पहली बार पब्लिक गैदरिंग के साथ बाहर निकल रहे हैं। तो खान साहब 26 नवंबर को इस्लामाबाद गए थे और उसके बाद अब 5 महीने बाद खान साहब दोबारा सड़कों पर नजर आ रहे हैं। तो इमरान खान PTI की रैली की क़यादत कर रहे हैं और PTI को दिए गए इजाज़तनामे में वाज़ेह किया गया कि अदलिया और इदारों के खिलाफ कोई तकरीर नहीं होगी और बाकायदा खल्फ लिया गया है। जो PTI को इजाज़तनामा दिया गया उसमें ये दर्ज है कि PTI ट्रैफिक में खलल नहीं डालेगी और ज़िम्मेदारान से तावन करेगी, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। अगर कोई नुकसान पहुँचाया गया तो उसकी ज़िम्मेदार PTI के लोग होंगे। साउंड सिस्टम के इस्तेमाल से मुतल्लिक़ा कानून की पासदारी की जाएगी और रैली में तमाम कारकुन या मुतल्लिक़ा अफराद है उनके पास कोई डंडे या इससे मुतल्लिक़ा कोई चीज़ साथ नहीं होगी और किसी के जज्बात मजरूह नहीं किए जाएंगे। तो वॉल चॉकिंग भी नहीं की जाएगी और इस्तेमालिया कैंप नहीं लगाए जाएंगे। तो ये तमाम जो कंडीशंस हैं वो अप्लाई करने के बाद इमरान खान साहब आज अपने घर ज़मान पार्क से निकलेंगे और दाता दरबार जाएंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर आज इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में फ़र्द जुर्म का मुकदमा है और उनको आज इस्लामाबाद के एडिशनल जज ज़फ़र इकबाल साहब के सामने पेश होना है। ज़फ़र इकबाल वो हैं जिन्होंने इमरान खान की अदम पेशी की बुनियाद पर उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे, जिसके बाद PTI इस्लामाबाद हाई कोर्ट चली गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को गिरफ्तार करने से रोक दिया। लेकिन इमरान खान से कहा कि वो अदालत में अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये मेक श्योर कराया गया था कि इमरान खान साहब 13 मार्च को इस्लामाबाद में मुतल्लिक़ा सेशन कोर्ट के सामने यानी जज ज़फ़र इकबाल के सामने पेश होंगे और फ़र्द जुर्म की कार्रवाई का हिस्सा बनेंगे। लेकिन कप्तान जो है इस्लामाबाद नहीं जा रहा है, कप्तान लाहौर में रैली की कर रहा है क़यादत। और इसके बाद इसका मतलब है कि इमरान खान साहब को इस बात की कोई परवाह नहीं कि उनके वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं या नहीं होते। अदालत उनकी जो ज़ाती तलबी के हवाले से जो उन्होंने अदालतों में कमिटमेंट दी है वो पूरी होती है या नहीं होती। तो हाँ साहब फ़र्द जुर्म आयद कराने से इनकारी है। तो हाँ साहब जो अब भी रोज़ाना अपने भाषण में कानून और अदलिया के एहतराम का दर्स देते हैं, वो आज अदालतों के फैसलों को ठोकर में उड़ाकर अपनी जो सियासी ताकत है उसका मुजाहरा करने जा रहे हैं। तो इस बात का कभी इम्कान है कि आज अदालत जो है उनके दोबारा या तो वारंट गिरफ्तारी जारी कर देगी
کہا ہی جاتا ہے کہ تحریک انصاف کی وکلاء آج متعلقہ سیشن جج کے سامنے پیش ہو کر عدالت سے حاضری کا استثناء مانگیں گے یا پھر ان سے کہیں گے جی انہیں ویڈیو لنک پر لے لیں. تو عدالت اگر اس پر راضی نہ ہوئی تو پھر عمران خان کے خلاف فرد جرم ان کی عدم موجودگی میں عائد کی جا سکتی ہے کہ نہیں. یہ تو قانونی نکتہ ہے، لیکن ان کے دوبارہ وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں. لیکن جو حکومت نے بڑا زبردست کام کیا وہ یہ کیا کہ توشہ خانے کی جو ریکارڈ ہے وہ انہوں نے جاری کر دیا. 2001 سے 2023 تک کا توشہ خانے کا ریکارڈ ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا گیا ہے. اور اس ریکارڈ کے آنے کے بعد جو ہے یعنی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس سے لگتا ہے کہ تمام لوگ ہی اس عوام میں ننگے ہیں. اس ریکارڈ کے مطابق اس میں سابق صدور، سابق وزیر اعظم، وفاقی وزراء، سرکاری افسران اور کچھ صحافی بھی تحائف لینے والوں میں شامل ہیں. ریکارڈ کے مطابق ان میں صدر مملکت رہنے والے پرویز مشرف، سابق وزراء اعظم شوکت عزیز صدیقی، یوسف گیلانی، نواز شریف، راجہ پرویز اشرف اور عمران خان سمیت تمام لوگ شامل ہیں. اور موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر عارف الوی کا بھی جو توشہ خانے کا ریکارڈ ہے وہ بھی اپلوڈ کیا گیا ہے. خان صاحب نے اس ریکارڈ کو کے حوالے سے یہ موقف اختیار کیا تھا جب ان کی حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ وہ ریکارڈ پبلک کرے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس سے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات خراب ہونے کا خدشہ ہے. لیکن حکومت نے اس کی پرواہ نہیں کی اور موجودہ حکومت نے یہ ریکارڈ اپلوڈ کر دیا کیونکہ توشہ خانے کا معاملہ بڑا دلچسپ ہے. توشہ خانے کے حوالے سے عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کا موقف یہ کہ وہ اکیلے اس میں یعنی عوام میں ننگے نہیں ہیں، صرف انہوں نے توشہ خانہ سے تحائف نہیں لیے بلکہ ہر وزیر اعظم نے یا حکومت میں رہنے والے تمام لوگوں نے ان کو تحائف لیا اور پھر ان تحائف کو جو قیمت ہے وہ ادا کر کے خریدا اور اپنے گھر لے گئے. تو بڑی آسان سی بات ہے کہ اگر سابق وزیر اعظم پیسے دے کر تحائف اپنے گھر لے جا سکتے ہیں جو کہ ان کی قانون ان کو اجازت دیتا ہے، تو پھر عمران خان صاحب نے ایسا کیا غلط کام کیا کہ اگر توشہ خانے سے گھڑیاں لے گئے، کف لنک لے گئے اور باقی چیزیں لے گئے. لیکن یہاں پہ فرق یہ ہے کہ کسی بھی وزیر اعظم نے، کسی بھی سرکاری افسر نے کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ اس نے تحائف لیے اور اس کے بعد اس کو بازار میں بیچ دیا. خاص کر وزیر اعظم جو کہ اسٹیٹ کا ہیڈ ہوتا ہے، اس کو ملنے والا تحفہ اگر وہ بازار میں بکتا ہے تو پھر اس سے اس کی جو ہے چیپنس کا یا کم ظرفی کا اندازہ ہوتا ہے. اور خاص طور پہ ایک مورل جو ابلیگیشنز آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ انہوں نے توشہ خانہ کے تحائف جن کی مالیت جو ہے وہ بہت زیادہ تھی، تقریباً 10 کروڑ کے تحائف ہے جو کہ عمران خان صاحب نے یعنی لیے. 8.5 کروڑ کی ڈائمنڈ گھڑی، 56 لاکھ کا کہ کف لنکس اور 15 لاکھ کی قلم، 87,50,000 کی ایک انگوٹھی، 38 لاکھ کی ایک اور گھڑی. تو یہ تمام چیزیں کوئی 10 کروڑ پلس کی بنتی ہے جنہیں عمران خان صاحب نے 2,01,77,000 روپے لگا کر حاصل کیا. تو اس حد تک تو ٹھیک تھا کہ انہوں نے جو مقررہ قیمت تھی، چاہے وہ 20% تھی چاہے 50% تھی، وہ دے کر انہوں نے وہ تحائف حاصل کیے. لیکن اس کے بعد ان کو جو بازار میں بیچا اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں چور مچائے شور، تو توشہ خانے کا ریکارڈ کیا ہے حکومت نے پبلک، اور اس پہ سب سے زیادہ جو ایڈوانٹیج لے رہی ہے وہ پی ٹی آئی لے رہی ہے. اور پی ٹی آئی نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ توشہ خانہ کے حمام میں وہ اکیلے ننگے نہیں ہیں بلکہ ان کے علاوہ سارے ہی ننگے ہیں. اور وہ اب عمران خان صاحب کو یعنی ان کے ساتھ ملا رہے جی کہ چونکہ نواز شریف نے ایک مرسیڈیز بینز لی تھی، آصف زرداری نے کچھ تحائف لیے تھے، اور سب سے دلچسپ تحفہ تو صدر مملکت جناب عارف الوی نے لیا ہوا ہے. ان کو ایک کلاشن کو ملی جو انہوں نے پیسے دے کر خرید لی ہے. اب صدر عارف الوی ایک مرنج قسم کے آدمی ہے لیکن وہ بھی کلاشن کوف کے شوقین ہے اور انہوں نے کلاشن کوف اپنے پاس رکھ لی. تو یہ بڑی حیران کن سی بات ہے. تو ایک لمبی لسٹ ہے اس کی اور یہ ریکارڈ اویلیبل ہے، ویب سائٹ پر آ گیا، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. ہم کچھ موٹی موٹی باتیں آپ کو بتا دیتے ہیں. کس کے اندر جو کنٹروورسی جنم لی وہ 2 چیزوں نے لی. ایک تو الزام یہ لگایا گیا کہ جی مریم نواز جو ہے اس نے ایک گھڑی لی ہے، تو فوراً ٹرینڈ شروع ہو گئی، جی مریم نواز نے بھی گھڑی لے لی، مریم نواز گھڑی چور، مریم نواز فلانی، مریم نواز. تو پی ٹی آئی نے اس کے اوپر جو ہے وہ ٹرینڈنگ کی بھرمار کر دی اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ پی ٹی آئی نے اٹھایا. اور ٹویٹر پر جو 4-5 ٹاپ ٹرینڈ بنائے وہ پی ٹی آئی نہیں بنائے، اور وہ اس حوالے سے بنائے کہ مریم نواز نے گھڑی لی ہے، جبکہ ریکارڈ کے مطابق کہیں بھی مریم نواز کا ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی گھڑی لی ہو. ہاں ان کے حوالے سے ایک تذکرہ ضرور ہے کہ انہوں نے ایک پائن ایپل کا جو ہے وہ کوئی ڈبہ لیا ہے.
اب وہ بھی پتہ نہیں لیا کہ نہیں لیا، کیونکہ میں تو گو تھرو کر نہیں سکا، لیکن اگر پائن ایپل کے ڈبے کی آپ قیمت لگائیں تو 300-400 روپئے ہوتی ہے، اور وہ ڈبے کے حوالے سے بھی جو ہے یہ کہا گیا کہ جی وہ مریم نواز تو وہ پائن ایپل کا ڈبہ گھر لے گئی، تو جو 300-400-500 کا پائن ایپل کا ڈبہ آتا ہے وہ اس کے اوپر پی ٹی آئی بہت سیاست کر رہی ہے، وہ جناب پائن ایپل لے گئی وہ مریم نواز، یعنی وہ بات جو کہی جاتی تھی کہ یہ مریم نواز نے کروڑوں روپے یا اربوں روپے کی جائیداد بنائی ہے، اس کے جو لندن میں فلیٹ ہے ان کے ہیں، تو جو اربوں روپے کی چوریوں کے الزام جن پہ لگائے جاتے تھے ان کے اوپر اب 300-400 روپے کی چوری کے الزام لگا کر بھگڑے ڈالے جا رہے ہیں، تو یہ پاکستان کی سیاست کا حال ہے۔ تو مریم نواز نے اس کو چیلنج کر دیا، انہوں نے کہا جی کہ میں پولیس میں میرا نام دکھا دے، میں اب جن جن چینلوں نے خبر چلائی ہے، جن جن صحافیوں نے یہ خبر چلائی ہے تو ان کے خلاف وہ قانونی کارروائی کرے گی۔ اس کے بعد بہت سے صحافیوں نے اپنے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیے اور بھاگ گئے ٹویٹر سے، لیکن پھر وہ جو شتر بے مہار قسم کے یوتھی ہے نا، جو کہ روبوٹک ہیں، جن کا کوئی عطا پتہ نہیں وہ کدھر سے ہے، وہ اپنے ٹرینڈ چلا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مریم نواز وہ گھڑی چوری کرتی ہوئی پائی گئی ہے، حالانکہ مریم نواز کے حوالے سے یہ غلط خبر ہے، اور تمام جو یعنی یہ جو پوری ایک داستان ہے توشہ خانے کا جو ایک ریکارڈ ہے، اس میں یقینی طور پر بڑے بڑے نام ہیں اور ان ناموں پر اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ فلاں نے توشہ خانہ سے یہ گھڑی کیوں لی، فلاں کیوں لی۔ دیکھیں بڑا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تحائف میں بہت سی ایسی چیزیں ملتی ہیں جو کسی کام کی نہیں ہے، یعنی اگر ان کو آپ خزانے میں رکھیں گے تو ان کو زنگ ہی لگنا ہے، یا ان کو کیڑے کھا جائیں گے، یا وہ گل سڑ جائیں گی، جیسے پھل فروٹ ہے، اناناس کا ڈبہ ہے، یا قالین ہے، یا کوئی اور چیزیں ہیں جو کہ کھانے پینے کی ہیں، یا ایسی چیزیں جو پہننے اوڑھنے کی ہیں یا استعمال کرنے کی ہیں، تو ان چیزوں کو استعمال میں لایا جائے، یہ بہتر ہے کہ اس کو رکھ کے کہیں جلا دیا جائے یا اس کو ضائع کر دیا جائے۔ ہاں، جو مونومنٹس ہوتے ہیں، جو جن کو آپ کہہ سکتے ہیں نوادرات ہیں، یا کوئی ایسی چیز ہے جو کہ آپ جن کی آپ نمائش کر سکتے ہیں، جن کے ضائع ہونے کا کوئی احتمال نہیں ہے، جن کے گلنے سڑنے کا کوئی احتمال نہیں ہے، جیسے گھڑیاں ہیں، کف لنکس ہیں، پین ہے، تلواریں ہیں، کلاشن کو جو بھی تحفہ ملتا ہے، یہ سارے ڈسپلے کیے جا سکتے ہیں کہ جی فلاں ملک سے ہمیں فلاں تحفہ ملا تھا، تو ایک دوستی کی محبت کی علامت ہوتی ہے، اور اس سے جو ملکوں کے درمیان تعلقات ہیں ان میں مضبوطی آتی ہے اور ایک ریکال ہوتا ہے۔ مثلا آج سعودی سفیر اگر توشہ خانہ کا وزٹ کرے اور اس کو پتہ چلے کہ جی 1950 میں یہ کنگ عبداللہ نے 1960 میں 70 میں یہ تحفہ پاکستان کو دیا تھا، تو اس کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت کی جو حکومت تھی وہ پاکستان کے ساتھ کتنا کلوز الائی تھی اور کتنی مالیت کا تحفہ انہوں نے پاکستان کو دیا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ویلیو کیا تھی۔ تو یہ ایک نارمل سی پریکٹس ہے، لیکن اس کے اوپر جتنی سیاست کی جا رہی ہے، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ توشہ خانے کا ریکارڈ پبلک کر کے ایک تو اس میں حکومت کے لیے فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ نقصان اس صورت میں ہے کہ اس میں زیادہ تر وہ لوگ شامل ہیں جو کہ سابقہ حکومتوں کے ہیں، جو پی ڈی ایم میں شامل ہیں، انہوں نے تحائف لیے ہوئے، تو اب پی ٹی آئی کے پاس ایک جواز تو ہے کہ صرف ان کے پاس عمران خان کی گھڑیوں کو ڈیفینڈ کرنے کا ایشو نہیں رہ گیا، بلکہ ان کے پاس اب ان لوگوں کے اوپر تنقید کرنے کا ایک جواز پیدا ہو گیا جو جن کے نام اس فہرست میں شامل ہیں۔ تو اس ریکارڈ سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ بات لندن فلیٹوں سے شروع ہوئی اور اربوں روپے کی جائیداد کے جھوٹے الزامات لگائے اور جرم ثابت ہوئے بغیر 2 مرتبہ مریم نواز کو جیل میں رکھا گیا، اور اب یعنی پی ٹی آئی والے 300-400 روپے کے پائن ایپل پہ شور مچا رہے ہیں کہ جناب یہ مریم نواز نے 400 روپے کا پائن ایپل لیا۔ تو لب لباب یہ ہے توشہ خانہ کے ریکارڈ کا کہ اب پی ٹی آئی کے پاس ایک نیا بیانیہ آ گیا کہ ایسی کلے چور نہیں، یعنی اب ہم اکیلے نہیں ہیں اور اس عوام میں سارے ننگے ہیں، باقی بھی ننگے ہیں، لیکن ان کو بتانا صرف یہ ہے کہ جناب جو آپ کا ننگا تھا وہ عوام سے نکل بھاگا ہے، اور اس کو پوری دنیا نے اسی حالت میں دیکھ لیا جس حالت میں اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور وہ ننگا پاکستان کی بدنامی کا باعث بنا ہے، اور اس ننگے نے پاکستان کو ننگا کر دیا ہے۔ تو عمران خان صاحب پہ جو اعتراض ہے وہ یہ ہے، عمران خان صاحب پہ اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں کہ عمران خان صاحب نے توشہ خانہ سے تحائف کیوں لیے، وہ لے سکتے ہیں، اگر انہوں نے وہ قیمت ادا نہیں کی جو کہ توشہ خانہ کے قانون کے تحت مقرر ہے تو پھر وہ جرم بار ہے، اگر انہوں نے وہ قیمت ادا اس کو یعنی اس کا ایسٹیمیٹ صحیح نہیں لگوایا تو بھی وہ قصوروار ہے۔ تو یہ سارے الزام عمران خان صاحب پر ثابت ہو چکے ہیں کہ انہوں نے جو تحائف لیے ان کی بازار سے جو قیمت لگوائی گئی وہ بھی ویلیو سے کم
ظاہر کی گئی اور اس کے بعد اس کو یعنی بیچا گیا تو زیادہ قیمت میں بیچا گیا. تو اس طرح کے ان کے اوپر الزامات ہیں. اور اب یہ بظاہر مجھے لگتا ہے, میرا اپنی گٹ فیلنگ ہے کہ حکومت نے یہ ریکارڈ تو پبلک کر دیا, لیکن اس نے پی ٹی آئی کو ہی بینیفٹ دیا ہے. اور پی ٹی آئی کے پاس پی ٹی آئی کا جو توشہانہ کیس ہے وہ کم از کم ان کے پاس یہ جواز آ گیا کہ اس کیس کو وہ اور لٹکا سکے. فرد جرم عائد بھی ہو جاتی ہے تو بھی عمران خان صاحب کے وکیل کہیں گے جناب یہ باقی لسٹ آئی, وہ بھی دیکھ لو, لسٹیں بلائی جائیں گی, بحث ہوگی, یہ ہو سکتی ہے. تو یہ کیس تھوڑا سا کمزور ہو گیا ہے, لیکن حقائق کے سامنے آ گیا. اس بات کو ماننا چاہیے کہ جو بھی تھا وہ سچ سامنے آ گیا ہے. اب اگلی خبر عمران خان صاحب پر ایف آئی آر کے حوالے سے. عمران خان پر جو نئی ایف آئی آر درج ہوئی ہے وہ ہوئی ہے ذل شاہ, یعنی بلال عرف ذل شاہ. اس کی موت کو حادثہ قرار دے دیا گیا ہے, اور اس کو حادثہ قرار دیتے ہوئے جو دوسرا مقدمہ درج کیا گیا ہے اس میں بھی عمران خان صاحب کو نامزد کر دیا گیا ہے. اس ایف آئی آر میں لکھا گیا کہ ملزمان جو پکڑے گئے جنہوں نے بیان دیا کہ ان کی گاڑی جو ہے وہ سڑک کے درمیان چلتے ہوئے بلال سے ٹکرا گئی, بلال جو ہے وہ زخمی حالت میں سروس اسپتال لے جایا گیا جہاں وہ دم توڑ گیا. تو جو لوگ ان کو گاڑی میں لے کے گئے تھے وہ فرار ہو گئے. اور ایف آئی آر میں لکھا کہ ویگو گاڑی جو ہے وہ نجی کمپنی کے زیر استعمال ہے, اور کمپنی کا ڈائریکٹر راجہ شکیل ہے جس نے یاسمین راشد کے ساتھ جا کر عمران خان کو اس حادثے کی اطلاع دی اور ان کو پورا واقعہ بتایا. لیکن عمران خان, یاسمین راشد اور فواد چودھری سمیت کچھ رہنماؤں نے اس واقعے کو دانستہ چھپا لیا. تو مقدمے میں قتل بسبب اور سبوب, تو حقائق کو چھپانے کی ایف آئی آر درج کی گئی ہے. یعنی یہ بھی وہ قتل ہے جس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں حقائق کو مسخ کیا گیا یا شواہد کو چھپانے کی کوشش کی گئی. تو یہ بھی ایک ایف آئی آر ہے جو کہ عمران خان کے خلاف درج ہو گئی ہے. پنجاب کے وزیر اطلاعات عامر میر نے کل ٹیلی ویژن پہ ایک انٹرویو میں بتایا کہ عمران خان صاحب کی اس مقدمے میں گرفتاری ہو سکتی ہے اور آئندہ 1-2 دن میں ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ایف آئی آر میں جو دیگر لوگ موجود ہیں, یاسمین راشد, فواد چودھری اور راجہ شکیل, ان کے بارے میں عامر میر نے یہ کہا ہے کہ وہ ان سب کو گرفتار کرنے کے لیے یعنی حکومت اگلے چند دنوں میں کارروائی کر سکتی ہے. اور شاید یہی وجہ کہ عمران خان صاحب نے اپنی جو متبادل قیادت ہے اس کی پلاننگ کر لی ہے, اور متبادل قیادت میں جھگڑے بھی شروع ہو گئے ہیں کہ عمران خان کے بعد نمبر 2 کون ہوگا. شاہ محمود قریشی اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ وہ عمران خان کے بعد قیادت سنبھالیں گے. پرویز الہی صاحب نے اپنی صدارت اناؤنس کرا لی ہوئی ہے, نوٹیفیکیشن کرا لی ہے کہ جی میں صدر ہوں, تو ان کا بھی وہ بھی اس ریس میں شامل ہے. اس کے علاوہ اسد عمر اور پرویز خٹک, یہ دونوں بھی تحریک انصاف کی قیادت کے دعوے دار ہیں کہ عمران خان نہیں ہوں گے, یعنی گرفتار ہو جائیں گے, جیل چلے جائیں گے, تو ان کے بعد کون قیادت سنبھالے گا. تو عمران خان صاحب نے کہا جی کہ ہم نے 3 سطح کا پورا سسٹم بنا لیا, پہلا, دوسرا اور تیسرا, یعنی 3 پلان بنا لیے قیادت کے حوالے سے. ابھی میں ان لوگوں کے نام نہیں بتاؤں گا جو کہ متبادل قیادت ہوں گے, اگر میں نے نام بتا دیے تو ان کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے. تو چلو جی, شاہ محمود قریشی تو اس وقت نمبر 2 نہیں ہے کیونکہ وہ تو اناؤنس کر چکے ہیں, تو اس کا مطلب عمران خان صاحب نے کچھ اور نام سوچ رکھے ہیں جو متبادل قیادت کے ہوں گے. اب ان کے گھر کے لوگ ہوں گے, علیمہ باجی ہوگی یا کوئی اور ہوگا. لگتا ہے یہ کہ عمران خان صاحب نے کچھ ایسے نام سجیسٹ کیے. جو میری اطلاع ہے وہ یہ کہ بشرا بی بی کو یہ ٹاسک دیا جا رہا ہے, یعنی کہ عمران خان اگر گرفتار ہوں گے تو بشرا بی بی جو قیادت سنبھالے گی وہ بھی بڑی مضبوط امیدوار ہے. اور پی ٹی آئی میں قیادت کا مقابلہ شروع ہو چکا ہے. عمران خان صاحب اپنی گرفتاری کا خدشہ خود بھی ظاہر کر چکے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی حکومت انہیں گرفتار کر کے بلوچستان کی کسی جیل میں رکھ سکتی ہے. ان کی اطلاعات ہے کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا اور مجھے پنجاب میں انتخابات کے انعقاد تک جیل میں رکھا جائے گا. کوئٹہ میں ان کے خلاف مقدمہ درج ہے, اور کوئٹہ کی عدالت نے اس مقدمے کے خلاف سٹے آرڈر دے رکھا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ پارٹی کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو کہ موقع کے منتظر ہیں, یعنی خان صاحب اندر ہو تو سانوں موقع ملے پھر اسی دیکھو کی کرتے ہیں. تو اس میں ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے, یعنی وہ اس بات کا بھی اقرار ہے کہ جوتیوں میں دال بٹے گی. جن لوگوں میں نام لے رہا ہوں ان کے علاوہ جن کے نام نہیں ہیں, جو یعنی بشرا بی بی وہ بھی شامل ہے جو پارٹی کی ممبر نہیں ہے, تو پارٹی کے لوگ اور گھر کے لوگ, یہ عمران خان صاحب کا متبادل پلان ہے. اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ زیادہ جو چانسز ہے وہ ہے بشرا بی بی کے حوالے سے کہ وہ منظر عام پر آئے گی اور وہ قیادت سنبھالے گی. تو پی ٹی آئی والے تیار ہے کہ عمران خان صاحب گرفتار ہو گئے تو ان کے لیڈر جو ہے وہ شاہ محمود قریشی نہیں ہوں گے بلکہ بشرا بی بی ہوگی.
تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گردوار کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں.